11 फरवरी 1989 का दिन दुनिया इस्लाम के लिए हमेशा नाकाबिले फरामोश और यादगार रहेगा, इसलिए कि इस दिन पाकिस्तान के बरादर हमसाया मुल्क ईरान में 2500 साल बादशाहत का खात्मा हुआ और मुल्क में इमाम खुमैनी की क़यादत में एक अजीम इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ। इनकलाब इस्लामी ईरान अपने दीनी नुक्ता नज़र के जरिए असर हाजिर की तारीख का मौसर और अहम तरीन इनकलाब बनकर सामने आया है। इनकलाब इस्लामी ईरान ने आलमी सतह पर गहरे असरात डाले हैं। नजरिया विलायत फ़क़ी ने न सिर्फ ईरान बल्कि आलम इस्लाम को ऐसे मिसाली मुनसिफाना निज़ाम का अमली नमूना बनकर दिखाया कि इस्लाम मुहम्मदी की हकीकी सूरत आश्कार हो गई। इनकलाब इस्लामी दीनी, सियासी, इक्तसादी, इज्तमाई और सकाफती जहां बीनी आइडियोलॉजी और सियासी आइडियल के मॉडल मैदानों में नजरिया विलायत फ़क़ी को एक जामे इस्लामी तमद्दुन की सूरत में दाखिली और बैनुल अक़वामी मैदान में पेश करने में कामयाब हुआ। महरूमों और कमजोरों की आवाज को बुलंद करके मुसलसल शऊरी जिद्दोजहद के जरिए उम्मत मुस्लिमा के दरमियान एतमाद को बढ़ाया और इस्लामी बेदारी का जज्बा पैदा किया। इस इनकलाब की बदौलत दुनिया भर में इस्लामी बेदारी की तहरीकें उठी। इनकलाब इस्लामी से पहले दुनिया में इश्तराकियत और सरमायादारी पर मुश्तमिल दो मादी नजरिया के हामिल निज़ाम हाकिम थे। दुनिया में रूहानी पहलू के हामिल नजरिया और इस नजरिए की बुनियाद पर निज़ाम हुकूमत की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि इनकलाब इस्लामी ईरान ने इस कमी को बायसन पूरा किया और दुनिया को एक ऐसे निज़ाम हुकूमत का तस्वुर दिया जिसमें इंसान की मादी ज़रूरियात के साथ साथ उसकी जिंदगी के रूहानी पहलुओं को भी मद्देनजर रखते हुए रियासती अमूर को चलाने की सलाहियत मौजूद है। दौलत उन आदम, मजलिस उन आदम, तमाम इनहा गैर कानूनी و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. इमाम खुमैनी ने इनकलाब इस्लामी के आगाज से ही इस्तेमारी कुव्वतों और दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबले में दुनिया भर के मुसलमानों को वहदत व इत्तेहाद की दावत दी और इमाम खुमैनी उम्मत मुस्लिमा की इज्जत व पायदारी की सनद वहदत कलमा और तौहीद कलमा को जानते थे। ए मुसलमानान आलम, अगर तुम हकीकत इस्लाम पर ईमान रखते हो, क़याम करो और परचम तौहीद और इस्लामी तालीमात के ज़ेर साया मुत्तहिद हो जाओ और बड़ी ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाकर इस्लाम की शान और शौकत फिर से जिंदा करो और बाहमी इख्तलाफ को फरामोश कर दो। इनकलाब इस्लामी ईरान ही उम्मत की वहदत का परचम उठाए हुए है। बानिए इनकलाब इमाम खुमैनी ने हमेशा उम्मत के इत्तेहाद की बात की है और फरमाया है कि जो शिया और सुन्नी में तफरका डालता है वो शिया है ना सुन्नी है बल्कि इस्तेमार का एजेंट है। मौजूदा रहबर इमाम खामनाई ने भी उम्मत के इत्तेहाद व वहदत के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دستها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. دشمنان اسلام اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند. हर साल उनकी क़यादत में आलमी सतह पर कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जाती हैं जिनमें तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा और दानिश्वर हजरात शरीक होते हैं। तकरीब बैनुल मज़ाहिब के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के फ़िरकों को बाहम बिठाया जाता है ताकि इख्तलाफात कम हो और बाहमी मोहब्बतों को फ़रोग मिले। इत्तेहाद इस्लामी को इल्मी बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए इदारा तकरीब बैनुल मज़ाहिब कायम किया गया है। हालिया दिनों में इस इदारे में
شیعہ و سنی فقہی احادیث کی تدوین کی جا رہی ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ادیان و مذاہب نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جس میں سبھی مسالک سے وابستہ طلباء و اساتذہ موجود ہیں۔ 11 فروری 1989 کو ایران میں اسلامی انقلاب کے برپا ہوتے ہی اس کو ناکام بنانے کے لیے استعماری قوتوں نے بھرپور سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ نوزائیدہ انقلاب کے لیے استعمار، اس کے حواریوں اور شاہ کے طرفداروں کی طرف سے ایسی مشکلات کھڑی کی گئیں کہ محسوس ہوتا تھا کہ مسائل، مشکلات اور مصائب میں گھرے ایرانی عوام، جنہوں نے انقلاب کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور سنہرے خواب دیکھے تھے، خود ہی پھٹ پڑیں گے اور انقلاب خدا نہ خواستہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ان پابندیوں میں ایران کا دنیا کی معیشت سے رابطہ ختم کر دینا، وہ ممالک جو ایران کے ساتھ کسی بھی صورت میں کاروبار کر رہے تھے پر معاشی پابندیاں اور ان کا ناطقہ بند کرنا، اس طرح متعدد اہم ایرانی اداروں اور شخصیات کے اکاؤنٹس پر پابندیاں عائد کرنا، بھاری مشینری، ادویات، جہازوں کے آلات، گاڑیاں، حتیٰ کہ تمام ایسی مصنوعات جو مقامی سطح پر تیار نہیں ہوتی تھی کی ترسیل کو ناممکن بنا دیا گیا۔ یہ رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی گئیں کہ انقلاب کی جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے، تاہم انقلابی حکومت کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی ضرورت کی سب چیزیں مقامی سطح پر بنانا شروع کر دی ہیں۔ ایران کامیابی سے اپنے ڈرون تک خود تیار کر چکا ہے۔ انقلاب اسلامی کی ایک اور مشکل جس نے ایران کی رہی سہی معیشت کا بیڑا غرق کر دینا تھا، وہ اپنے ایجنٹ صدام کے ذریعے نوزائیدہ ایران پر جنگ مسلط کرنا تھا۔ یہ جنگ طویل ترین جنگ بن گئی جو 8 سال تک لڑی گئی۔ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کا مقصد ایران کے اسلامی انقلاب کا خاتمہ اور اپنی کٹ پتلی حکومت کو واپس لانا تھا۔ صدام، جسے 57 اسلامی و مغربی ممالک کی مدد و حمایت حاصل تھی، اس کے ذریعے انقلاب کو ختم کرنے اور تہران پر قابض ہونے کے خواب کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ جب صدام نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی افواج ختم ہو چکی تھی اور پابندیوں کے باعث اس کو کوئی ملک خاردار تار دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ اس کے باوجود ایران نے مسلسل 8 برس تک استعمار کی اس مہرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دفاع کی ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی انقلاب کو محدود کرنے اور اس کو اپنا محتاج رکھنے کے لیے اس کی ترقی کا ہر راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایران نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہے بلکہ یہ بہت سے معاملات میں عالم اسلام کو آفر کر چکا ہے کہ اس کی ترقی اور پیش رفت سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ امت مسلمہ کے لیے حاضر ہے۔ 37 سالہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران کی صنعتی ترقی، ایٹمی ٹیکنالوجی، ادویات اور طب کے شعبے میں پیش رفت، میزائل ٹیکنالوجی اور اسلحہ سازی، سائنسی علوم میں مقام، جنگی حکمت عملیاں اور دفاع کے اصول، سافٹ ویئرز، کمپیوٹرز ٹیکنالوجی اور دیگر کئی حوالوں سے ایران دنیا کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران اس وقت سائنسی علوم و ترقی میں دنیا کے 10ویں نمبر پر آتا ہے، جہاں کلوننگ پر ریسرچ جاری ہے۔ یہ دنیا کا 9واں ملک ہے جس کی اپنی اسپیس ٹیکنالوجی ہے اور خلا میں سیارہ بھیجنے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ ایران میں انقلاب سے قبل شرح خان کی 35% تھی جو آج 99% ہو چکی ہے۔ ایران میں جانے والے ٹورسٹ برملا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں سڑکوں، میٹرو، ٹرانسپورٹ کی سہولیات کسی ترقی یافتہ ملک سے کم نہیں۔ یہاں صفائی ستھرائی اور دیگر سہولیات دیکھ کر مغربی ملک کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایران نے عملی اور سفارتی سطح پر ہر فورم پر استکبار کو للکارا ہے، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ خود کو سپر پاور سمجھنے والے امریکہ، جو دنیا بھر میں اپنی طاقت و قوت کے زام میں دندناتا پھرتا ہے، کو کئی مواقع پر اپنی ریاستی خود مختاری اور سرحدی قوانین کی پاسداری کا ادراک کروایا ہے۔ جیسے انقلاب کے فوری بعد امریکی جاسوسی کے مرکز پر نوجوانوں کا قبضہ، حالیہ دنوں میں امریکی ڈرون کو اتارنا اور امریکی بحریہ کے فوجیوں کو سرحدی خلاف ورزی پر انہیں گرفتار کرنا، ایسی کئی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔ انقلاب کی کرنوں نے 400 عالم میں ایسی نورانیت بکھیر دی ہے کہ اندھیرا چھڑتا گیا، اور آج ہمارے سامنے ہے کہ تیونس، یمن، حجاز، مصر، فلسطین، پاکستان، لبنان، افغانستان،
بحرین اور دنیا کے کئی ایک ممالک میں اس کی برکات عملی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اور جماعتیں اس انقلاب سے رشد پا کر حریت، آزادی، استقامت اور جہد مسلسل کے ذریعے ظالم و جابر آمر قابضین کے خلاف قیام کیے ہوئے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران جنگی وسائل، ساز و سامان کی قلت کے باوجود صرف ایمانی قوت سے سر تاپا مسلح بڑی بڑی شیطانی قوتوں کے سامنے نہیں جھکا اور ان کی چالوں کو مسلسل ناکام بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے عالم اسلام میں بالعموم اور عالم عرب میں بالخصوص کوئی ایسی آواز بلند نہیں ہو پائی جو مسلمانوں کے حقوق کا اس انداز سے مطالبہ کر سکے جیسے ایران نے کیا۔ استعماری قوتوں کے سامنے انقلاب اسلامی ایران کی حکومت نے اپنی آزادی، استقلال اور قرآنی تعلیمات پر ایمان کی بدولت دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز کو بلند کیا ہے۔ فلسطین ہو یا کشمیر، ایران نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی ہے۔ اسلامی انقلاب جس نے دنیا کا جغرافیہ اور سیاست کو تبدیل کر دیا، جس نے مشرق و مغرب کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا، ایسا اسلامی انقلاب جس نے مایوس اور مرجھائے چہروں کو امید کی کرن دکھائی، جس نے سیاست عالم کے انداز ہی بدل ڈالے، جس نے استعمار جہاں کی سوچ و فکر اور سیاست پر کاری ضربیں لگائیں، ایسا انقلاب جو واقعی نبوی منہج اور علوی سنتوں کا احیاء کرنے والا تھا، ایسا انقلاب جو ایک عالم مبارز، ایک ولی خدا، مجاہد، ایک عوام دوست اور سیاست عالم سے آگاہ دینی و مذہبی رہنما کی قیادت اور رہبری میں آیا۔ انقلاب اسلامی کے آغاز کے انتہائی نامساعد حالات اور پھر 8 سالہ مسلط جنگ بھی ایرانی عوام کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ انتہائی مشکل حالات میں نظام ولایت فقیہ کہ زیر سایہ ایران میں ہر سطح پر انتخابات کا عمل باقاعدگی سے سر انجام پاتا رہا۔ استعمار کے ایجنٹوں کی سازش کے نتیجے میں اعلیٰ انقلابی قیادت کو شہید کر دیا گیا، لیکن جمہوری علم جاری رہا۔ بلا شبہ انقلاب اسلامی کے حقیقی جمہوری ہونے کا بین ثبوت ہے۔ یہ لوگ اپنے منحوس عملیات کے ذریعے مجتہدین، قائدین اور کمانڈوز کو راستے سے ہٹاتے، آیت اللہ دستغیب، مرتضی مطہری، بہشتی، رجائی، باہنر اور پارلیمنٹ کے 72 شہداء کو ایسے ہی شیطانی گروہوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے پیغام اور بہار آزادی کی لہروں کو روکنے کے لیے ہر حربہ، ہر ذریعہ استعمال ہوا۔ سب نے اس چراغ کی لو کو بجھانا چاہا، سب نے روشنی کے سفر کو تاریکی کے راستے پر ڈالنا چاہا، سب نے قلوب کو مسخر کرنے والے آفاقی پیغام کی نفی کی، سب نے روڑے اٹکائے، سب نے راستے میں دیواریں کھڑی کی، طرح طرح کی مصیبتوں کے سونامی برپا گئے، آفتوں کے کوثار کھڑے کیے، مگر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس انقلاب کے راستے میں ہر دیوار ریت ثابت ہوئی، ہر طوفان صحرائے طبس میں دشمنوں کے لیے عبرت گاہ بن گیا، اور اس انقلاب کی لو روز بروز تیز ہوتی گئی۔ ایران عزت کے ساتھ موجود ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہ عالم اسلام کا تنہا نمائندہ قرار پایا ہے، وہ دنیا بھر کے مظلوموں کی امید ہے۔ شاعر مشرق، مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔